तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। और नाजरीन, अभी हम नए अहदनामे में से यूहन्ना रसूल के तीसरे ख़त का मुताला कर रहे हैं और खुदावंद के फजल से आज हम 5वीं आयत से 11वीं आयत तक मुताला करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। ऐ प्यारे, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी भी हैं, वो दयानत से करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरी मोहब्बत की गवाही दी थी। अगर तू उन्हें उस तरह रवाना करेगा जिस तरह खुदा के लोगों को मुनासिब है तो अच्छा करेगा, क्योंकि वो उस नाम की खातिर निकले हैं और गैर कौमों से कुछ नहीं लेते। बस ऐसों की खातिरदारी करना हम पर फ़र्ज़ है ताकि हम भी हक़ की तायद में उनके हम खिदमत हों। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, लेकिन दियुत्रिफुस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें कबूल नहीं करता। बस जब मैं आऊँगा तो उसके कामों को जो वो कर रहा है याद दिलाऊँगा कि हमारे हक़ में बुरी बातें बकता है और इन पर कनात ना करके खुद भी भाइयों को कबूल नहीं करता, और जो कबूल करना चाहते हैं उनको भी मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। ऐ प्यारे, बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर। नेकी करने वाला खुदा से है, बदी करने वाले ने खुदा को नहीं देखा। मैं 5वीं आयत के मुतल्लिक आपसे जानना चाहूँगा, उस हवाले से जो गेयूस दयानतदारी से भाइयों और परदेसियों के साथ करता है। देखें भाई, मैं अपने प्यारे नाजरीन को ये याद दिलाना चाहूँगा कि दूसरे और तीसरे बाब में बड़ा फ़र्क है। दूसरा ख़त उन्हें अपने घर में कबूल ना करो। तीसरा ख़त जो कुछ करते हो भाइयों और परदेसियों के साथ दयानतदारी से करते हो, उसने अपने घर में खादमों को कबूल किया। लेकिन फिर दूसरे ख़त में वो बंद घरों और बंद मुंह की बात करता है, उनके आगे जो खताकार हैं और मसीह की तालीम पर साबित कदमी से कायम नहीं रहते। ऐ प्यारे, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो भी परदेसी हैं, वो दयानत से करता है। भाइयों की ईमानदारी करना एक बात है और किसी अनजान की मेहमानदारी करना बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिससे आपकी रोजाना रफाकत नहीं है। यहाँ वो भाइयों की मेहमानदारी करता है और रोमियो 16:23 में हम ये देखते हैं कि उसने पौलुस की मेहमानदारी की, ना सिर्फ पौलुस की बल्कि पूरी कलीसिया की। उसने भाइयों की मेज़बानी की। लेकिन यहाँ वो कहता है कि ना सिर्फ भाइयों की बल्कि परदेसियों और मुसाफिरों की भी, जिनसे उसका ताल्लुक या रोजमर्रा रफाकत ना थी, लेकिन उसका दिल खुला था, बिल्कुल खुला था। उसके घर के दरवाजे भी खुले थे। और मैं कहूँगा कि इसीलिए यूहन्ना रसूल भी उसकी फराग दिली की तारीफ करता है। भाइयों शायद मुकामी कलीसिया की तरफ इशारा करता है, लेकिन उसने बहुत से लोगों की मेज़बानी की जिन्हें मसीह की खातिर उन इलाकों और घरों से निकाला गया। वो उन्हें जानता ना था, सो वो उसके लिए परदेसी थे। मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो। ठीक है। 6ठी आयत है, उन्होंने कलीसिया के सामने तेरी मोहब्बत की गवाही दी थी। अगर तू उन्हें उस तरह रवाना करेगा जिस तरह खुदा के लोगों को मुनासिब है तो अच्छा करेगा। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कलीसिया के सामने गवाही देने का क्या मतलब है। दरहकीकत ग्यूस एक मोहतरम शख्स था। उसने अपने लिए कुछ ना कहा, अपने लिए गवाही ना दी। और इससे मुझे अमसाल 27 में सुलेमान की कही हुई बात याद आती है, गैर तेरी सताइश करें ना कि तेरे ही लब।
لیکن یہاں وہ کہتا ہے انہوں نے کلیسیا کے سامنے تیری محبت کی گواہی دی تھی۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ کلیسیا سے ابھی بہت سے مسیحی واقف نہیں، اسے ایک خاص بلڈنگ سمجھا جاتا ہے، پر یہ اسے کہیں بڑھ کر قیمتی ہے۔ یہ ایمانداروں کی جماعت ہے، یہ چرچ ہے، اور یہ کوئی سونے سے بنی بلڈنگ نہیں۔ اور بھائی ایاد، میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت رکھی اور خود کو اس کی خاطر دے دیا، اور مسیح نے متی 18 میں کہا کہ اگر وہ تیری نہ سننا چاہے تو اسے کلیسیا کے حوالے کر، تو پھر کلیسیا سنتی ہے، اور اگر کلیسیا کی بھی سننے سے انکار کرے تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والوں کے برابر جان۔ ایمانداروں کی جماعت، اور یہ وہ پردیسی ہیں جن کی مہمانداری گیوس نے کی، اور انہوں نے اس کی محبت کی گواہی دی۔ ایمانداروں کی جماعت یعنی کہ چرچ کے سامنے گواہی دی۔ اگر تو انہیں اس طرح روانہ کرے گا جس طرح خدا کے لوگوں کو مناسب ہے تو اچھا کرے گا، ان کی ضرورت کو پورا کر، مگر اس طور پر جیسے خدا کے لوگوں کو مناسب ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہاں گیوس نے اپنے گھر کو کھولا، لیکن میں کہوں گا کہ اسے ایک قدم مزید آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ان کے سفر کی ضروریات کی چیزوں کو فراہم کرے، اور میں کہوں گا کہ خدا کے لوگوں کو اسی طرح کرنا مناسب ہے، کیونکہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور خدا انہیں جانتا اور وہ خدا کو جانتے ہیں، اور گیوس کو ان کے ساتھ برحق برتاؤ کرنا چاہیے کہ ان کو سفر کی ضروریات کے مطابق فراہم کرے جب وہ سفر کریں، تاکہ ہم سے مسیح ظاہر ہو۔ یہ اچھا ہے کہ آپ نے ہمیں اس پر غور کروایا، کیونکہ کبھی کبھار دینے کا طریقہ انہیں تکلیف دیتا ہے جن میں خدمت کی جائے۔ وہ یہاں ان کی بات کرتا ہے جو مسیح کے نام کی خاطر اپنے گھروں سے نکالے گئے، لیکن عام اعتبار سے دینے کی بات کروں گا۔ جب غریب مقدسوں کو بھی کبھی کبھار دیا جاتا ہے تو دینے کا طریقہ حد تک امیز ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ عام طور پر دینے کے اعتبار سے کہتا ہے کہ اس طور پر دیا جائے جو خدا کے لوگوں کو مناسب ہے، کیونکہ وہ خدا کے فرزند، خدا کا گھرانہ ہے۔ مطلب یہ لوگ خدا کے لوگ ہیں، خدا کا نام ان سے جڑا ہے۔ آپ کو انہیں یوں دینا چاہیے گویا آپ خدا کو دیتے ہیں، جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خدا کو قرض دیتا ہے۔ سو ہمیں کس طور پر دینا چاہیے؟ تو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمیں عزت سے دینا چاہیے، مناسب طور پر، جس سے خدا خوش ہو۔ شکریہ، ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یوحنا رسول اس خط میں گیوس کی تعریف کرتا ہے کیونکہ وہ کلام کے حقیقی اساتذہ کی مہمانداری کرتا ہے۔ اگر ہم دوسرے یوحنا کو دیکھیں تو وہاں جھوٹے استادوں کو قبول نہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہاں وہ ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ استادوں کو قبول کریں۔ یوحنا رسول اپنے دوسرے خط میں ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں بہت سے فریبی نکلے ہیں، لیکن عزیز ناظرین، آپ کیوں نہ گیوس کی مانند بن جائیں جس نے روحانی امتیاز کی بلندی کو دیکھا۔ آپ کو کسی چرچ کا ساتھ نہیں دینا جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ وہ خدا کا کلام پھیلا رہے ہیں اور بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ سو یوحنا گیوس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ حقیقی ایمانداروں کا ساتھ دے۔ ساتویں آیت ہے، کیونکہ وہ اس نام کی خاطر نکلے ہیں اور غیر قوموں سے کچھ نہیں لیتے۔ یہاں غیر قوموں سے کیا مراد ہے؟ بھائی یوسف، میں اس سوال سے آگے بڑھوں گا کہ وہ کون ہیں جو اس کی نام کی خاطر نکلے ہیں۔ وضاحت کیجیے گا کہ وہ نکلے ہیں اور غیر قوموں سے کچھ نہیں لیتے۔ دیکھیں بھائی، میں ان کا موازنہ ان سے کرنا چاہوں گا جو پہلے یوحنا کے دوسرے باب میں نکلے۔ پہلا یوحنا 2، وہ نکلے تو ہم ہی میں سے ہیں مگر ہم میں سے تھے نہیں، وہ ان سے ملتے جلتے ہیں۔ اور جو یوحنا 13 میں یہودا اسکریوتی کے حوالے سے ہوا، پس وہ نوالا لے کر فلفور باہر چلا گیا، اور یہ رات کا وقت تھا۔ یہودا نکلا۔ برے لوگ جو ہم میں سے نکلے لیکن وہ ہم میں سے تھے نہیں، وہ مسیحت اور مسیح کے دشمن تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس کے برعکس وہ پرہیزگاروں کی بات کرتا ہے جو اس کے نام کی خاطر نکلے ہیں، اور اس سے ہمیں مرکز 16 یاد آتا ہے۔ لکھا ہے، پھر انہوں نے شاگردوں سے
نکل کر ہر جگہ منادی کی، مطلب وہ نکلے اور منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ وہ خدمت کرنے کو نکلے جو ان سے بہت مختلف تھے، جو ہم میں سے نکلے، اور جو یہودا اسکریوتی غدار سے بھی مختلف ہیں۔ صحیح۔ وہ ان رسولوں کی مانند تھے جنہوں نے نکل کر ہر طرف منادی کی۔ وہ صحیح۔ نکلے لیکن کس بنیاد پر؟ مسیح کی محبت اور اس کے نام کی خاطر، اور اس کے سوا کسی اور بنیاد پر وہ نہیں نکلے۔ نکلے۔ وہ نکلے، کسی ترجمے میں لکھا ہے کہ اس کے نام کی کشش ہے۔ خاطر، وہ عظیم نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے بیش قیمت نام کی خاطر، اس عظیم نام کی خاطر وہ نکلے، اور وہ غیر قوموں سے کچھ نہ لیتے تھے جو کہ ایمان کے دائرے سے باہر تھے۔ اس سے کلیسیا کی پہچان ہوتی ہے کلیسیا جو غیر قوموں سے الگ غیر ہے۔ قوموں سے، یہاں غیر قوموں سے مراد یہودی اور دوسری جی۔ اقوام نہیں، بلکہ یہ کلیسیا کے علاوہ لوگ ہیں، جی، دنیا۔ تمام دنیا میں۔ جی ہاں، پہلے کرنتھیوں کے 5ویں باب میں لکھا ہے جب وہ ان کی بات کرتا ہے جو اندر ہیں اور جو باہر ہیں، اور میں کہوں گا کہ ہمارا اندر والوں سے ایک خاص تعلق ہے۔ ہم اندر والوں کو پرکھتے ہیں، لیکن جو باہر ہیں انہیں خدا پرکھے گا۔ یہ جی۔ وہی بات ہے۔ میں اپنے ساتھی ایمانداروں سے نظر قبول کرتا ہوں، صحیح۔ لیکن میں غیر قوموں سے کچھ قبول نہیں کرتا، کیونکہ مسیح نے ہمیں یہی سکھایا صحیح۔ ہے، تم نے مفت پایا اور مفت دینا۔ میں انجیل مقدس کی منادی کرتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے ماہانہ تنخواہ نہیں ملتی، صحیح۔ بلکہ تم نے مفت پایا، مفت دینا۔ سو جب پولس دینے کے متعلق لینے اور دینے کے حوالے سے سکھاتا ہے تو وہ کلیسیا کے دائرے کی بات کرتا ہے۔ خادم کے ہاں کلیسیا ہے جس کی مالی ضرورتوں کی فکر اسے کرنی ہے، صحیح۔ لیکن جب وہ دنیا کے آگے انجیل کی منادی کرتا ہے تو صحیح۔ یقیناً خادم کو دنیا سے کچھ لینا نہیں چاہیے، یعنی اس دائرے سے جو خدا کے گھرانے یا خدا کے کلیسیا سے باہر ہے۔ پولس نے افسس کی کلیسیا کے پاسبانوں کو گواہ رہنے کا کہا، جی، میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑوں کا لالچ نہیں صحیح۔ کیا۔ اور ہمیں خدا یسوع مسیح کی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس نے خود کہا کہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ یہاں تک کہ کلیسیا کے اندر بھی اس نے کچھ لینے کا خیال نہ کیا، بلکہ کلیسیا نے اس کی ضرورتوں بالکل۔ کی فکر کی، لیکن وہ لینے دینے کے حوالے سے بالکل بالکل۔ بات نہیں کرتا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کلیسیا نام رکھتی ہے یا اپنی طرف سے بہتری نہیں کرتی، پر وہ خدا کی خدمت کرتا ہے، صحیح۔ لوگوں کی نہیں، بلکہ خدا کی خدمت، اور خدا کافی ہے، بھلے ہی ان کے دل خادموں کے لیے بند ہیں۔ کیونکہ خدا ان خادم کی تربیت کر رہا اور ہے۔ جب خداوند کسی کی تربیت کرتا ہے تو خدا ان کے پاس بہت سے کوے ہیں۔ کیا صحیح۔ کووں نے خدا کا جی۔ حکم ماننا چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے ایلیا کی خدمت کی اور اسے صبح شام روٹی اور گوشت پہنچایا، اور یہ خدا ہے جو اپنے ہر خادم کی بہت فکر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ان کے متعلق کہتا ہے کیونکہ وہ اس کے نام کی خاطر نکلے ہیں اور غیر قوموں سے کچھ نہیں لیتے، پس ایسوں کی خاطرداری کرنا ہم پر فرض ہے تاکہ ہم بھی حق کی تائید میں ان کے ہم خدمت ہوں، مطلب کہ ہمارا انہیں دینا، ان کا ساتھ دینا یا انہیں قبول کرنا ہمیں ان کے ہم خدمت بناتا ہے۔ اس طور پر دینے کے متعلق ہمیں بتائیں، اس بارے میں بھائی یوسف آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا ہے کہ یوحنا رسول یہ نہیں کہتا کہ گیوس تجھے یوں کرنا چاہیے یا یوں کرنا چاہیے، بلکہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ وہ خود کو بھی شامل کرتا ہے۔ اور جب میں کسی کو خداوند کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ ایمانداروں کی ساری جماعت اس کی پابند ہے، اگر وہ سچائی سے چلنا چاہتے ہیں کہ اس کی خدمت میں اس کا ساتھ دیں، سو یوحنا کہتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے۔ وہ خود کو شامل کرتا ہے، نہ صرف تجھے گیوس، نہ صرف مقامی کلیسیا کو، بلکہ ہمیں ایسوں کو قبول کرنا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اچھا ہوگا کہ ہم اس مشنری پیغام کی آخری آیات کو پڑھیں۔ جبکہ مسیح نے متی کے 10ویں باب میں 12 شاگردوں کو بھیجا، اور اس نے، میں کہوں گا کہ بہت ہی شاندار الفاظ کے ساتھ باب کا اختتام کیا، جو تم کو قبول کرتا ہے مجھے قبول کرتا ہے، اور بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر کہا کہ جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے، نبی کو، اور وہ صحیح۔ نبی اجر پائے گا۔ کسی نبی کو نبی کے نام پر قبول کرنا اچھا ہے۔ فرض کریں ایک نبی نہیں لیکن راست باز ہے اور میں اسے قبول کرتا ہوں۔ جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز اجر پائے گا۔ وہ نہیں بلکہ وہ اس سے نیچے کے درجے کو لاتا ہے، پر وہ اس سے بھی پست جا کر یہ کہتا ہے کہ اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی
पिलाएगा इन छोटों में से किसी एक को भी। हमने उसके लिए कुछ तैयार नहीं किया, हमने उसे घर में ना उतारा, उसे सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी पिलाया, गर्म भी नहीं, सीधा नलके से पानी निकाला और उसे पिला दिया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। इससे इस पर रोशनी डलती है कि बस ऐसों की खातिरदारी करना हम पर फर्ज है, ताकि हम भी हक की तायद में उनके हम खिदमत हों। मतलब कि जो कोई किसी खादिम की किसी तौर पर मदद करता है वो उसका हम खिदमत है, और उस खादिम के हमरा उसे भी खुदावंद के हजूर से अजर मिलेगा। सही, ये मसीह के इल्फाज हैं। भाई यूसुफ 9वीं आयत में हम एक मुश्किल सूरत हाल को देखते हैं। मतलब ये है कि गयूस के मुतल्लिक अच्छी बातें हुई, लेकिन 9वीं आयत में ड्यूतरिफस का भी जिक्र है और उसके मुतल्लिक अल्फाज बहुत ही हसास और गमनाक हैं, क्योंकि हम एक ऐसा नमूना देखते हैं जिसकी बहुत सी मिसालें आज मुकामी कलीसियाओं में मिलती हैं। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, मगर ड्यूतरिफस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें कबूल नहीं करता। भाई यूसुफ, इस तकलीफ देने वाले शख्स के मुतल्लिक बताइए। दर हकीकत ये अच्छा है, ऐसा शख्स जिसे मैं नेक शख्स नहीं कहना चाहता, खुदा की हिकमत के वसीले से इस रसूली दौर में मौजूद है, ताकि हमें एक नमूना मिल सके, ताकि हम जाने कि ऐसों से किस तरह से मामलात करते हैं, खास करके आज, क्योंकि ये एक या दो नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि कभी कभार ऐसे निज़ाम कामिल निज़ाम की बदौलत मौजूद होते हैं। और इस ड्यूतरिफस का जिक्र सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, बल्कि हम इसके मुतालिक मुकाशफा की किताब में भी पढ़ते हैं जो यूहन्ना ने लिखी, और उसमें एक जमात का जिक्र है जिसका तस्करा तारीख में कहीं नहीं है। दूसरे बाब की 6ठी आयत में लिखा है, और फिर दूसरे बाब की 15वीं आयत में भी नेकलियों का जिक्र वाज़े तौर पर मिलता है। हम वाज़े पढ़ सकते हैं जी। ये नेकली कौन थे? इस लफ्ज़ का मतलब है वो लोग जो लोगों पर इख्तियार जताते हैं, और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि इस लफ्ज़ का यूनानी में मतलब है लोगों पर इख्तियार जमाने वाला। सही। एक जमात है जो भाइयों की जमात का हिस्सा बनना नहीं चाहती। नहीं, मैं तुम में से एक नहीं, मैं तुम सबसे ऊपर हूँ। और इस शख्स को आप ड्यूतरिफस का नाम देते हैं। आप उन्हें जो कहना चाहते हैं कहें, उन्हें नेकलियों कहें, वो जो लोगों पर इख्तियार जमाते हैं। और हम उनके मुतलिक दोबारा पढ़ते हैं कि एक बार पौलुस ने और एक बार पतरस ने उनका जिक्र किया, और यहाँ हम उनके मुतलिक पढ़ते हैं। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई मुकाशफा की किताब में वो इनका जिक्र करता है, और अमाल 20 में लिखा है, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे, ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें कि मैं बॉस हूँ, वो अपना नाम तुम मेरे हैं। पैरोकार हो। मैं तुम में से एक नहीं, कभी इस पर यकीन ना करना कि मैं तुम में से एक हूँ। तुम मेरे पैरोकार हो, मैं तुम्हारा लीडर हूँ और तुम मेरे पैरोकार हो। और पतरस रसूल यही बात पहले खत के 5वें बाब में कहता है कि खुदा की उस गल्ला की गल्ला बानी करो जो तुम में है, लाचारी से गल्ला बानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से, और नाजायज मुनाफिक के लिए नहीं, बल्कि दिली खुशी से। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ। और हमने देखा कि जिन्हें खुदावन ने तुम्हारे सुपुर्द किया, इसका क्या मतलब है? ड्यूतरिफस खुदावन संजीदा तौर पर खबरदार करता है और पुकारता है कि हमें हुक्मरानी में दिलचस्पी नहीं। देखें, ये बात हमें गैर कौमों में नजर आ सकती है, लेकिन मसीह के पैरोकारों में ये बात मैं कहूँगा कि हरगिज नजर नहीं आनी चाहिए। भाई यूसुफ, मुझे इन दोनों तर्ज फिक्र के दरमियान फ़र्क बताइए। इनकिसारी की सोच, हुक्मरानी की सोच के दरमियान अपना नाम बनाने और मसीह की सोच के दरमियान क्या फ़र्क है? क्योंकि उसने खादिम की सूरत इख्तियार की, और ये सोच जो हर परहेजगार शख्स के अंदर मौजूद है, जो अपना इनकार करता है ईमानदारों और मसीह के जलाल की खातिर। देखिए भाई, मैं कहूँगा कि मसीह ने अपने मुतालिक मत्ती 20 में कहा, जब शागिर्द ने सरदार और हुक्मरान बनने की कोशिश की, और याकूब और यूहन्ना, मैं कहूँगा कि ये वो 2 शागिर्द हैं जिन्होंने मसीह के दाएं और बाएं बैठने की दरख्वास्त की, जिस पर मसीह ने मत्ती 20 में इस बात पर एक वाज़ेह तौर पर जवाब दिया था। मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुकूमत चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं, पर तुम में ऐसा ना हो, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहिए वो तुम्हारा खादिम बने। ये कोई ऐब नहीं, लेकिन मसीहत में अजमत की राह ये है कि वो तुम्हारा खादिम बने।
اور جو عظیم ہونا نہیں بلکہ اول ہونا چاہے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے، اور اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مزید پست ہوں۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیے میں دے۔ شکریہ۔ وقفے کے بعد ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ نویں آیت میں لکھا ہے، میں نے کلیسیا کو کچھ لکھا تھا۔ وہ خط کہاں ہے جو کلیسیا کو لکھا گیا؟ جی بھائی یوسف۔ سب کچھ جو لکھا ہے وہ اس الہام سے نہیں انہوں نے لکھا، میں لکھتا ہوں، آپ لکھتے ہیں، لیکن میری تحریر الہامی نہیں اور نہ ہی رسولوں کی تحریر الہامی تھی، نہیں، صحیح۔ الہی کلام محفوظ کر لیا گیا اور کلیسیا تک پہنچا دیا گیا اور ہم تک پہنچا۔ خدا کا کلام ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن پاسبانی پیغامات جو خبرداری یا حوصلہ افزائی کے لیے لکھے جاتے ہیں وہ، میں کہوں گا کیا کرتے ہیں، وہ رہبانی حکمت کیا کرتی ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں کرتی، نہیں، الہام نہیں۔ یہ خدمتیں تھیں، اور یہاں بھی آپس کے خط تھے حوصلہ افزائی اور خبرداری کے لیے، جو کہ الہامی نہیں جی۔ ہیں بلکہ الہام کو محفوظ کر لیا گیا اور آج تک وہ ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیوتریفس کی شخصیت جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، ناپاک مقاصد رکھنے والی تھی۔ وہ اول ہونا چاہتا تھا اور اس کے الفاظ ناپاک تھے اور ارادے بھی ناپاک تھے۔ ہم نے اس کے مقاصد پر تو غور کیا، آئیے اس کے الفاظ اور کاموں پر بھی غور کرتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیوترفس کے 5 مسائل یا پھر میں کہوں گا کہ 5 گناہ تھے۔ پہلا، وہ ان میں بڑا بننا چاہتا ہے، اور پھر دوسرا کہ وہ ہمیں قبول نہیں کرتا۔ وہ ہمیں قبول نہیں کرتا اس لیے کہ جو پیغام آیا وہ اس کے وسیلے سے نہیں انکار آیا، کیا۔ وہ اس پڑھنا نہ نے چاہتا اس تھا۔ سے انکار کیا۔ وہ پیغام میرے پاس آنا چاہیے اور میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرا خیال ہے یہ چمبے کی بات نہیں، در حقیقت ایسا ہے۔ اور پھر نمبر 2، وہ ہمیں قبول نہیں کرتا، تو یہ اس کے لیے کافی نہ تھا بلکہ وہ ہمارے حق میں بری باتیں بکتا ہے، اور خداوند نے لوگوں سے کہا کہ ہر ایک نکمی بات کا حساب لیا جائے گا۔ تو پھر اس سے کتنا حساب لیا جائے گا جو نہ صرف نکمی باتیں کہتا ہے بلکہ بری باتیں اور گندی باتیں کہتا ہے۔ اور کیا ہم بھول گئے ہیں کہ مریم کے ساتھ کیا ہوا جب اسے کوڑ نے دبا لیا کہ اس نے موسیٰ مرد خدا کے خلاف باتیں کہی ہیں، اور یہ شخص یوحنا رسول کے خلاف گندی اور بری باتیں بکنے والا ہے، اور پھر اتنا ہی اس کے لیے کافی نہ ہوا، وہ بھائیوں کو قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب بھائی جو اس کے پاس سے دوسری جماعت سے آئے، بلکہ وہ انہیں قبول کرتا جنہیں وہ چاہتا اور جنہیں وہ نہ چاہتا۔ نہ صرف یہ بلکہ جو کرنا چاہتے انہیں منع کر دیتا اور انہیں کلیسیا سے نکال دیتا۔ اور اگر کوئی دوسرے کو اپنے گھر میں قبول کرنا چاہتا تو وہ انہیں کلیسیا سے نکال دیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک شیطانی جی امر ہے، اختیار جمانے والا اور اپنا نام جمانے والا اور اپنا نام بنانے والا ہے۔ بالکل۔ تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ کیا آج 21ویں صدی میں ایسا نہیں ہوتا؟ ایسا بارہا ہوتا ہے اور واضح طور پر ہوتا ہے، بارہا واضح طور پر ہوتا ہے۔ میں 11ویں آیت کے متعلق جاننا چاہوں گا، گیوس کو کیا مشورہ دیا گیا کہ اس سے کیسے نپٹے؟ جی بالکل، میں کہوں گا کہ ایسی صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ کلام مقدس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے، اے پیارے، بدی کی نہیں بلکہ نیکی کی پیروی کر۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ تیرے پاس ایک اچھی مثال ہے جس پر وہ 12ویں آیت میں واضح بات کرے گا، اور ایک بری مثال ہے، سو انتخاب لے کر۔ اور میں کہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک اور ہمارے تمام پیارے ناظرین، یعنی کہ ہم سب کے سامنے پرہیزگاری کی مثالیں ہیں، جو خدا سے محبت رکھتے ہیں، اور بدی کی مثالیں بھی ہیں، سو ہمیں بدی کی نہیں بلکہ نیکی کی پیروی کرنا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے ان سے ملاقات کی جن کے متعلق بائبل بتاتی ہے کہ وہ نکلے،
اور جب وہ نکلے تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی خاطر کام کیا۔ خداوند یسوع مسیح کے نام کی کشش یہ ہے، اس نام کی کشش نے انہیں مجبور کیا کہ اس زندگی میں ہر ممکن کوشش کریں اور صرف خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور اس کے نام کو جلال دینے نکل پڑے۔ عزیزو، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ ان پر بہتان لگائے گئے، انہیں ان کے ملک سے نکالا گیا اور ان کی حق تلفی کی گئی، لیکن انہوں نے فخر سے سب کچھ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کی نام کی خاطر نکلے تھے۔ وہ اس لیے نکلے کہ اس کے قیمتی نام کا چرچا کریں، اس کے بھلے نام کا۔ میرے عزیزو، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہمارے زندہ خداوند یسوع مسیح کا نام ہے۔ وجود کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر ایک دائرے کو چھوڑا جائے، بھلے ہی وہ فکری ہو، مذہبی ہو، تعلیمی ہو، صرف خداوند یسوع مسیح کے نام کے لیے لیا جائے، اس شیریں نام کو لیا جائے، تب آپ کی زندگی بامطلب ہوگی۔ جب وہ مسیح کے نام سے متعلق ہوگی اور اس کے نام کی خدمت کے لیے ہوگی، وہ اس کے نام کی خاطر نکلے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ طوبى للي إثمه اتغفر وخطاياه اتسترت، محفوظ من النار والخطر والدينونة عبرت. طوبى للي إثمه اتغفر وخطاياه اتسترت، محفوظ من النار والخطر والدينونة عبرت. أصبح من أولاد الله، له في الابن ضمن وحياة. أصبح من أولاد الله، له في الابن ضمن وحياة. والروح القدس جواه، والروح القدس جواه بيعرفوا كل ما لله. طوبى للي إثمه اتغفر وخطاياه اتسترت، محفوظ من النار والخطر والدينونة عبرت. طوبى للي إثمه اتغفر وخطاياه اتسترت، محفوظ من النار والخطر والدينونة عبرت. تتحرر بعد الغفران وتبرر عايش في أمان. اتحرر بعد الغفران وتبرر عايش في أمان. والشيطان ملهوش سلطان، والشيطان ملهوش سلطان، أصله ده من أولاد الله. طوبى للي إثمه اتغفر وخطاياه اتسترت، محفوظ من النار والخطر والدينونة عبرت. طوبى للي إثمه اتغفر وخطاياه اتسترت، محفوظ من النار والخطر والدينونة عبرت. كل ما لله أصبح لي، ولا شيء متدينون عليه. كل ما لله أصبح لي، ولا شيء متدينون عليه. والوعد المضمون في ايديه، والوعد المضمون في ايديه، من البرية لحد سماء. طوبى للي إثمه اتغفر وخطاياه اتسترت، محفوظ من النار والخطر والدينونة عبرت. طوبى للي إثمه اتغفر وخطاياه اتسترت، محفوظ من النار والخطر والدينونة عبرت. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ